अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं मोहम्मद मालिक। बड़ा ही दुख भरा दिन है आज पाकिस्तान के लिए। पहले हम फिगर्स देख रहे थे कोरोना के, तो 50,000 से ज़्यादा लोग हो गए, 1067 लोग अपनी जान खो बैठे। और अभी उसी पे बात हो रही थी तो अभी दोपहर को इत्तला आई कि PIA का प्लेन गिरा। एज़ वी स्पीक कहा जा रहा है अनकन्फर्म के 90 से ज़्यादा हलाकतें हो चुकी हैं, लेकिन कुछ ब्राइट पॉइंट्स भी हैं। ज़फ़र मसूद जो प्रेसिडेंट बैंक ऑफ पंजाब के थे, मिरेकलसली वो, और कहा जा रहा है कि 2 और पैसेंजर्स वो बच गए हैं, मलबे से निकाल लिए गए, हॉस्पिटल में उनकी ट्रीटमेंट हो रही है। तो बड़ा ही एक जिसको कहते हैं बोझल दिल के साथ आज हम शो कर रहे हैं। ये प्लान था, ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे जो शुगर कमीशन हुआ, उसके पॉलिटिकल फॉल आउट्स, उसमें क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं, कोशिश करेंगे उस पर बात हो। लेकिन ये एक ऐसा हादसा हो गया आज कि दिल बिल्कुल, जिसको फ्रैंकली जिसको कहते हैं, बंद हुआ है इस वक्त। आखिरी जो हादसा हुआ था 2016 में हुआ था, दिसंबर में, और वो आपको याद होगी इस्लामाबाद से चित्राल की फ़्लाइट थी और उसमें भी तकरीबन 48 लोग उसमें भी शहीद हुए थे और वेरी ट्रैजिक। लेकिन पहले सब्जेक्ट पे आगे जाने से पहले अपने गेस्ट का तारुफ करा दूं। हामिद मीर मेरे साथ मौजूद हैं, आमिर मतीन, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। एयर वाइस मार्शल आबिद राव साहब भी हमारे साथ लाइन पे हैं। आप दोनों की इजाज़त से मैं ज़रा उनसे पहले बात कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम आबिद राव साहब। जी वालेकुम अस्सलाम मालिक साहब। सर ये बताएं, आई नो कि अभी थोड़ा सा प्रेमेच्योर है, अभी डिटेल्स नहीं आई, लेकिन कुछ मिक्स इत्तलाएं आ रही हैं। एनी शाहिदीन के मुताबिक कोई कह रहा है कि जी कोई प्लेन्स भी, वो परिंदे भी टकराए, फिर इंजन्स बंद हुए, फिर जो पायलट की आखिरी कॉन्वर्सेशन थी कंट्रोल टावर के साथ, उस पर भी बात हो रही है, जिसमें वो इंडिया मेडे कॉल था और फिर ये भी इंडिया गया कि एक इंजन उनका बंद हो गया है। क्या आपको इनिशियल अभी आपको लग रहा है कि ये क्या हम इसको इस वक्त आपका एनालिसिस है इनिशियल? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि उसमें पहले तो इशू आया है लैंडिंग गियर का। वो एक टेक्निकल फॉल्ट थी, उसका नहीं नोज गियर नीचे नहीं आया, तो उसने गो अराउंड किया है, मतलब दोबारा उसने पावर खोली है एंड इज गॉन अराउंड, ताकि टाइम से उसका दोबारा उसको रिसाइकिल करे। और अगर वो हाइड्रोलिक सिस्टम काम नहीं करता ऑटोमेटिक, तो फिर उसको मैनुअल लोड करने का भी तरीका है। अगर वो भी ना काम करे तो फिर उसको बेली लैंड कर लेंगे, या बगैर नोज गियर के जहाज लैंड कर जाता है। ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, अनयूजुअल है, लेकिन कोई इतनी वो नहीं है मुश्किल, उसमें इंसानी जानों को इतना खतरा नहीं है। अच्छा, उसके बाद इस पे जो कंपाउंड हुई इमरजेंसी, इसके दोनों इंजन चले गए हैं। अब उसके जाने की क्या वजह है, मतलब यहाँ अब पिछले 3 घंटे से उसके बर्ड हिट्स की भी बता रहे हैं कि दोनों इंजन में बर्ड इंजेस्ट हुए हैं और दोनों इंजन एक वक्त में गए हैं। फ्यूल की क्या सिचुएशन थी वो इन्वेस्टिगेशन वाले देखेंगे कि कहीं फ्यूल तो नहीं उसका ख़त्म हो गया था, या फ्यूल था लेकिन फीडिंग नहीं हो रही थी। ये जहाज़ों में हो जाता है कभी कभी, इट्स अ वेरी रेयर थिंग, लेकिन ये इम्कानात में से है, ये लीस्ट प्रोबेबल वो है। तो ये जब इमरजेंसी ऐसी कंपाउंड हो जाए तो देन ही हैज़ नो टाइम टू ऑल्टीट्यूड नहीं है, तो वो ग्लाइड करके भी नहीं कोई मतलब डेड स्टिक लैंडिंग कर ले, वो भी इम्कान नहीं था, तो वो फिर शॉर्ट ऑफ रनवे गिर गया। अच्छा, ये जो हमारे 1-2 आखिरी हादसा हुए उसमें छोटे एयरक्राफ्ट थे, ATR, वो फोकर टाइप, ये तो एक जेट था, इसमें कोई वो एबिलिटी होती है कि इंजन्स बंद हों तो इट कैन ग्लाइड, बेली लैंड? और हमारे एयरपोर्ट पे वैसे इंतज़ाम था जो बाहर इमरजेंसी फोम की पूरी पैडिंग करते हैं और उस पर जहाज बेली लैंडिंग कर लेते हैं। देखिए, पैडिंग के लिए आपको नोटिस चाहिए, कम से कम आपके पास आधे घंटे का नोटिस होना चाहिए कि आप एटलीस्ट 1,500-2 हज़ार फुट रनवे पे, जहां उसका इनिशियल टच डाउन हाई स्पीड का होगा, वहां पे आग लगने को आप मिनिमल लेवल पे ले आए। और वो तो ऐसी सिचुएशन ही नहीं आई, ये मतलब ये आया है लैंड करने, इसका गो राउंड हुआ है कि लैंडिंग गियर नहीं नीचे निकला, डाउनविंड पे जाके इसको मतलब पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन में जब जहाज जाता है, उसमें इसने डबल इंजन फेलियर का अनाउंस किया है। अच्छा, जब मेडे कॉल उसने दिया है ना, दैट मीन्स बोथ इंजन्स हैव गॉन। और वरना पायलट की ट्रेनिंग में ये होता है कि यू विल से कि माय राइट इंजन इज गॉन, माय लेफ्ट इंजन इज गॉन। उसने कहा कि वी हैव लॉस्ट इंजन्स, दैट मीन्स बोथ इंजन्स हैव गॉन। मार्शल साहब, मैं जब वो रिकॉर्डिंग सुन रहा था उस कॉन्वर्सेशन की, तो एक बड़ी चिलिंग हद तक कामनेस थी। वो जो पायलट थे वो इतने आराम से बात कर रहे थे, लगते नहीं था कि कोई इतना बड़ा क्राइसिस है। जिस तरह वो बात कर रहे थे, मेरा इंजन चला गया, मेडे और सारी कॉल है, तो इसका मतलब है कि लगता तो ये कि सब ह्यूमन एरर तो नहीं है, बस बदकिस्मती से टोटल इक्विपमेंट फेलियर है।
اپیرنٹلی ایز آف ٹوڈے تو یہ ٹیکنیکل وہ ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی سائیکل پائلٹ ہی ہوتا ہے، چاہے اے ٹی سی او کی غلطی ہو، چاہے ٹیکنیکل اسٹاف کی ہو، یا پائلٹ کا اپنا کچھ ہو، وہ وہی ہوتا ہے، بیکاز ہی ہیز ٹو فیس دی کانسیکوینس کہ ہینڈل کرنی ایمرجنسی۔ یہ اب انویسٹیگیشنز کتنے ٹپیکلی کتنے عرصے میں ختم ہو جائیں گی پوری انویسٹیگیشنز؟ یہ تو 3 مہینے سے لے کے مطلب اگر آپ نیشنل جغرافی پہ ہیں نا 5 سال بھی لگ جاتے ہیں بعض اوقات کسی کنکلوژن پہ آنے کے لیے، لیکن اس کا اتنا لمبا نہیں ہوگا، جلدی پتہ چل جائے گا، بیکاز یہ ایک تو ایئر فیلڈ کے پاس ایکسیڈنٹ ہوا ہے جہاز۔ اچھا مارشل صاحب آخری کوشچن ہی میں بتائیں، جی اگر یہ برڈز کا سین ہوا، پہلے بھی 1-2 باری حادثات ایسے ہوئے کہ جہازوں میں یہ لگیں آ کے پرندے لگے آ کے، تو یہ ایک آرگومنٹ چل رہا ہے بڑے عرصے سے پاکستان میں کہ ایئرپورٹس کو ذرا دور موو کیا جائے شہروں سے، اور یہ جو ایئرپورٹس شہروں کے اندر ہیں یہ اب ختم ہونا ضروری ہے، بیکاز آپ یہ نہیں روک سکتے جس طرح ہماری پولوشن ہے اور جس طرح ہمارا ماحول ہے، گندگی بھی ہے، سب کچھ ہے، اور پھر پرندے بہت ہوتے ہیں، تو کیا وقت آ گیا ہے کہ آپ شہروں سے دور ایئرپورٹ بنائے جائیں؟ دیکھیے یہ ایئرپورٹ کراچی ایئرپورٹ 1946 میں بنا تھا، موری پور ایئر بیس 1941 میں بنا تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے اس پہ، یہ شہر سے بہت دور تھے، یہ تو شہر ان میں گھس گئے ہیں۔ آپ پنڈی کا دیکھ لیں نا، یہ آپ کا سیٹلائٹ ٹاؤن چکلالہ ایئر بیس پہ کتنا تھا، جس کی وجہ سے ان کو پھر وہ دور جانا پڑا۔ یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ وہاں نہیں کوئی سیٹلائٹ ٹاؤن پہ جہاز گرا، ورنہ تو کیا تباہی ہوتی میرا نہیں خیال کوئی اندازہ لگا سکتا ہے۔ یہ ہمارے میونسپل لاز ایکچولی دے آر ویری ویک۔ آپ کے جو شادی ہالز بنے ہیں ان کا فوڈ ڈسپوزل کا کوئی انتظام نہیں تھا، تو وہ جگہ جگہ آپ کے یہ ایسے کچرے کے ڈھیر ہوتے ہیں صبح جہاں یہ برڈز بہت جمع ہوتے ہیں۔ یہ کراچی میں ٹپیکل وہ جو ٹاؤن ایگل نامی ایک برڈ ہے، یہ انجن کو فیل کر سکتا ہے، یہ چھوٹا سا برڈ ہے، لیکن یہ 3-4 سال کے وقفے سے پاکستان ایئر فورس کا جہاز گر جاتا ہے۔ ہم نے تو ایئر فورس میں رہ کے یہاں بڑی کیمپیننگ کی تھی، یہاں جو سٹی میئر تھے ان کو میں جا کے پرسنلی ملا تھا سن 2000 اور 2001 میں، نعمت اللہ صاحب سے، ہی واز ویری کوآپریٹو، لیکن کہنے لگے میرے پاس گاڑیاں نہیں، آپ مجھے 200 گاڑیاں دے دیں میں شہر صاف کر دوں گا۔ میں نے کہا کہ 200 گاڑیاں میں کہاں سے دوں، یہ تو آپ شہر میں کنٹرول کریں، یہ شادی ہالز کے کھانا جو اور یہ چھوٹا سا پرندہ جس کو آپ ٹاؤن ایگل کہتے ہیں، یہ ایئر فورس کے جہاز بھی گرا چکا ہے، بہت گرائے ہیں ہمارے بیسز میں، یہ جہاز گراتے ہیں یہ جہاز برڈز، اور ہمارے تو جو فائٹر زیادہ تر سنگل انجن ہے اس میں تو ایک دفعہ ہو گیا تو بس وہ دیٹ ایئر کرافٹ از گون۔ مارشل صاحب تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس۔ حامد بڑا سوچتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ لیکن ہوگا کیا، یہ ایک واقعہ ہوا ہے، سب کچھ افسوس ہوگا، آج ہم بھی غمزدہ ہیں، پھر زندگی کل سے نارمل ہو جائے گی، پھر پالیسی میکرز کی پرائرٹی نہیں رہے گی، پھر وہی۔ آپ نے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا، اور میں کافی دیر سے شام سے میں اسی پہ بات کر رہا ہوں، جب سے مجھے پتہ چلا کہ اس میں جو پرندہ تو نہیں، چیل کی بات کروں گا میں، باقی پرندے بڑا پرندہ ہی ہے نا، تو اب جو چیلیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور کراچی میں وہ بہت زیادہ ہیں۔ یہ چیل کا تعلق ہوتا ہے گندگی کے ساتھ، تو کراچی تو ویسے ہی کچرا جو ہے وہ اس کی وجہ سے کافی بدنام ہے، اور جو کراچی کا جو ایئرپورٹ ہے وہ بالکل ماڈل کالونی جو ہے وہ بالکل ایئرپورٹ کے رن وے کے بالکل ساتھ ہے، اگر آپ ماڈل کالونی کو جانتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے بالکل صحیح کہا ایئر مارشل صاحب نے کہ شہر جو ہے وہ ایئرپورٹ کے اندر گھس گئے، ایئرپورٹ جو ہے وہ شہر کے اندر نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ ایک پوائنٹ بڑا اہم ہے کہ یہ لاک ڈاؤن کا جو زمانہ تھا، تقریباً 1.5-2 مہینے تک ایئرپورٹ بند تھے، تو جب وہ ایئرپورٹ بند تھے تو جو یہ اس طرح کے جو پرندے ہیں، بڑے پرندے، ان کی ایئرپورٹ کی حدود کے اندر جو پرواز ہے وہ اس کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں تھا، اور اب ابھی 2-3 دن پہلے یہ پروازیں دوبارہ شروع ہوئی ہیں، تو اس حوالے سے جو پرندے تھے ان کا خیال کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری تھا۔ لیکن اوورآل یہ مسئلہ رہے گا، لاہور میں بھی ایئرپورٹ جو ہے وہ اب بالکل شہر کے اندر آ گیا ہے، حالانکہ جو پرانا ایئرپورٹ تھا یہ اس کے بعد نیا ایئرپورٹ ہے، تو وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بڑے بڑے پرندے ہیں ان کا تعلق گندگی کے ساتھ ہے۔ اگر آپ ایئرپورٹ کے جو ارد گرد کا علاقہ ہے اس کی اگر آپ صفائی رکھیں تو کم از کم یہ گندے پرندے نہیں آئیں گے، اور یہ گندگی پہ آنے والے پرندے جو ہیں، اور پرندوں کو اگر آپ کنٹرول کر لیں تو حادثات جو ہیں وہ بالکل ختم تو نہیں ہو سکتے، کم تو ہو سکتے ہیں۔ عامر، جو وانا میک کوئک کامنٹ، پھر میں دوسرے سبجیکٹس پہ جانا چاہوں گا۔ مالک بریفلی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر ڈیتھ ہی ٹریجڈی ہوتی ہے اور غمزدہ ہوتی ہے، مگر جب جہاز گرتا ہے
اور تو اس کا ایک خاص قسم کا امپیکٹ ہوتا ہے، انسانی نفسیات پہ ہوتا ہے. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارا ہمارا آمد و رفت کا نظام جو ہے اب آپ ایسے سنیں نا 40 لوگ مر گئے، بس میں مر گئی، جب جہاز گرتا ہے بڑا اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. مگر اس کا امپیکٹ ہر کسی کو لگتا ہے کیونکہ وہ ایک سارا دنیا کا آمد و رفت کا نظام جہازوں پہ ہے. ہر کوئی انسیکیور محسوس کرتا ہے بیٹھتے وقت کے نظام کے اندر وہ ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ کوئی بھی بات ہمیں ٹیکنیکل نہیں کرنی چاہیے جب تک وہ نہیں آ جاتی. مگر ہمارے ہاں کیونکہ یہ سوال رہتے ہیں اور رہیں گے، وہ ہم اس لیے تھوڑے سے ان چیزوں میں گھس جاتے ہیں کہ جیسے پہلے پیلپا کی پہلے ہی اندیشے آ رہے تھے کہ جناب ہمارا یہ سٹافنگ پوری نہیں ہے، اور جہاز ایک ایویشن ایسی چیز ہے جس کے اندر رسک نہیں لیا جا سکتا. بس کے اندر ان چیزوں میں آسان ہے، مگر جہاز میں آپ چانس نہیں لے سکتے. پہلے ہی ان کے اندیشے آئے تھے. دوسرے ایویشن منسٹری کے متعلق بڑے ہی سوالات، بڑی رپورٹس آ چکی ہوئی تھیں کہ منسٹر صاحب کو اس لیے ادھر ڈال دیا گیا کہ ان کو وہاں سے پیٹرولیم سے نکالنا تھا. سیکرٹری صاحب کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے ایویشن کا، باقی بھی بے تحاشا سوالات ہیں. تو اس وجہ سے یہ دوبارہ یہ چیزیں آئیں گی، اور یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ اس لیے اس کی تفتیش کو دیکھنا کہ نارملی کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ایئر بس ہے فار ایگزامپل کمپنی ہے، کمپنی کو یہ احساس رہتا ہے کہ اس میں ہم اس سے بری الزمہ ہو جائیں، ہم یہ کہہ سکیں کہ جناب یہ ہمارا قصور نہیں تھا، ہیومن ایرر تھا، یا پاکستان کا قصور تھا، پائلٹ کی غلطی تھی، پی اے کی غلطی تھی، ایویشن کی غلطی تھی. تو اس لیے اس کے لیے بڑا ضروری ہے تاکہ ہمارا یہ اس کے اوپر جو ہے اعتماد رہ سکے. بات یہ کہ ایک چھوٹا حادثہ نہیں ہے یہ، مگر آپ کیونکہ ٹیکنیکل میں تھوڑا سا گھس گئے تھے. دو ایک باتیں کیونکہ آج میں ایویشن ایکسپرٹ سے کر رہا تھا، میرا نہیں ہے، ہم کو ایکسپرٹ نہیں ہے. وہ آپ جو کہہ رہے تھے نا کہ وہ بیلی لینڈنگ کا، بیلی لینڈنگ کے لیے وہ یہ میں نہیں ایویشن ایکسپرٹ جن سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے ہیں اس کے لیے ایک ہائٹ چاہیے ہے. تو یہ بالکل رن وے سے پہلے بیلی لینڈنگ کی کوشش کر رہے تھے. جب وہ کانورسیشن ان کی اپنی ٹاور کے ساتھ تھی، کنٹرول ٹاور کے ساتھ، اس میں کنٹرول ٹاور پوچھتا ان سے کہ آپ بیلی لینڈنگ ہے، ہنڈی سے یس میں بیلی لینڈنگ کے لیے آؤں گا ہی کر رہے تھے. مگر وہ بالکل رن وے سے پیچھے ہی، وہ ہائٹ کیونکہ نہیں تھی تو وہ رہ گئے. تو وہ بیسیکلی وہ والا رہا. اور برڈز کا میں یہ ضرور کروں گا کہ دنیا بھر کے جو سارے ہی ایئرپورٹ ہیں، زیادہ تر ایئرپورٹ شہروں میں ہیں اور بے تحاشا ایئرپورٹ ہے، نیو یارک، بامبے، کلکتہ، شنگھائی، جو کہ سمندر کے کنارے ہیں، اور وہ برڈز کا ایشو رہتا ہے. مگر اب یہ ایویشن ٹیکنالوجی اتنی زیادہ وہ ہو چکی ہے کہ یہ ایک دو برڈز کو برداشت کر لیتی. یہ نہیں ہے کہ صرف برڈز اللہ ہماری نفسیات پہ اس لیے بھی یہ ایک بم بن کے گرا یہ حادثہ کہ ہم جو اسلام آباد کے رہنے والے ہیں نا، ہمیں ابھی تک وہ ایئر بلو والا نہیں بھولا. یہ جو حالانکہ 2010 کی بات ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ بھی بڑا جہاز تھا، ٹھیک ہے نا، وہ بھی بڑا جہاز. 2016 میں تو اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہے، اس کے بعد پھر یہ ادھر اسلام آباد کے قریب ایک اور بھی جہاز گرا تھا، تو بھوجا کا تھا شاید، وہ بھی گرا تھا، وہ بھی بڑے جہاز تھے. تو بندہ جو اب بندے کو جب پتہ چلتا ہے نا کہ وہ پی آئی اے کا جہاز گر گیا ہے، تو کیونکہ آپ میں اور یہ اور باقی سارے لوگ اکثر ہم پی آئی اے پہ سفر کرتے ہیں، تو پہلا سوال یہ آتا ہے وہ یار میں بھی پی آئی اے پہ سفر کرتا ہوں. نہیں اللہ سب کو محفوظ رکھے. اور عید کے بعد، عید 2 دن بعد عید ہے، اٹس لائک ویری ڈپریسنگ. تو I'll be very honest، آج بالکل پروگرام کا نا وہ بن نہیں رہا مزاج جس کو کہتے ہیں نا، دل نہیں کر رہا کہ ہم کریں، بٹ بہرحال لائف ہیز ٹو گو آن. بہرحال ناظرین، ایک دوسرا سبجیکٹ جو مین ہم نے کرنا تھا وہ تھا یہ شوگر کمیشن کی. جب باتیں ہوئی کل سے تو پورے ملک میں ایک تلاتم سا ایک طوفان آیا ہوا ہے، کیا ہو گیا وہ ہو گیا. کمپنیز کے نام آ گئے، اس میں گورنمنٹ کے ایکس آپ کہہ لیں کہ اسٹرانگ ترین آدمی جہانگیر ترین ہیں، ان کے اوپر باتیں ہوئی. پھر شہباز شریف فیملی کے اوپر، پھر مونس سلائی وغیرہ، ہر کلر کی جو پولیٹیکل انکلینیشنز والے لوگ ہیں سارے اس میں رگڑے گئے ہیں. سندھ سے زرداری صاحب کے گروپ کا، اومنی گروپ کا، وہ سارا اس میں آ گیا. اگرچہ آفیشلی ان کا گروپ نہیں ہے لیکن وی آل نو کہ ان سے اسے منسوب کیا جاتا ہے. ان کی ساری آ گئی. سندھ چیف منسٹر کا الزام آ گیا کہ انہوں نے 9 بلین کی دے دی ان کو فیسلٹی وغیرہ ایکسپورٹ کی اور سبسڈی وغیرہ. جب ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو 5-6 سوال اٹھتے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر ایک کاروبار ہے جس پہ ایلیٹ گریب ہے، سیاستدان اور بڑے بڑے لوگ، اس کو ڈی ریگولیٹ کیوں نہیں کر دیتے؟ میں ابھی کمیشن کی باتوں میں بعد میں آؤں گا عامر، لیکن ایک بات ہے، یہ تقریباً میں اسی کمیشن کی رپورٹ میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا ہے قریباً 350 ارب کا یہ کاروبار ہے.
یہ اور بات ہے انرجی کا ہے کہ کانٹریکٹ میں لوگ 150-200 بلین کھا لیتے ہیں، کیونکہ چینی ہم روز کھاتے ہیں اس لیے ہمیں چپ زیادہ رہی ہے، ورنہ اس سے بہت بڑے اسکینڈلز انرجی کے اندر ہیں. اور انشاءاللہ جلد ہی، بلکہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، جلد ہی میں ایک پروگرام کروں گا صرف مومنٹ کے اوپر تقریباً 180 ارب سے زیادہ کا ٹیکہ کیسے لگایا گیا ایک پروجیکٹ میں مومنٹ ڈیم میں. بعد میں بات کریں گے. اس رپورٹ کا ہمیں نہیں پتا کہاں جائے گی، کیا ختم ہوگا، کس پہ کیا انکوائریز ہوں گی، کس کو سزا ملے گی. ہم چینی کا کاروبار ڈی ریگولیٹ کیوں نہیں کر دیتی سرکار؟ نہ دے سپورٹ پرائز گنے کی، خود ہی کاشتکار دوسری چیزیں اگائیں، اور نہ ان کو گارنٹی کریں چیزیں. جس کی مل چلتی ہے ایفیشینٹلی چلائے، نہیں چلتی بند کریں. یہ سبسڈیز ختم ہوں، یہ ریلیفز ختم ہوں. اگر آپ کو جن پنجابی کے اندر پگتا ہے تو کرو، نہیں پگتا نہ کرو. مالک یہ بالکل بھی ڈی ریگولیٹر، بڑی اچھی بات کی آپ نے، ہونے نہیں دیں گے. وہ اس لیے نہیں ہونے دیتے ہیں کہ یہ اس میں ہر چیز میں یہ بیچ میں گھس کے جو آپ نے منافع کمانا ہوتا ہے وہ اسی طرح کیا ہے. گورنمنٹ میں گھس کے پالیسی کو آپ چینج کرتے ہیں، اپنے فیور میں کرتے ہیں. اس طریقے سے ایک نیکسس ہے بزنس مین کا، بیوروکریٹس کا اور پولیٹیشین کا. اور یہ صرف چینی میں نہیں ہے، یہ ہر چیز میں ہی ہے. میں اس گورنمنٹ کو ضرور داد دوں گا کہ انہوں نے جو آئی پی پیز اور چینی کے یہ جو کروا دی، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ 3 رپورٹس چھوٹی بات نہیں ہے. اس کے بعد یہ ہوگا کہ آئندہ فیوچر میں ہمیں ساری چیزوں کا پتہ ہوگا کہ چینی کی جب یہ ایکسپورٹ الاؤ کریں گے یا سبسڈی دیں گے تو ہمیں کیا چیز دیکھنی ہے. آئندہ یہ چیزیں ساری دیکھی کریں گی. مگر یہ رپورٹیں اس کے لارجر کینوس کی ہے مالک کہ نشاندہی یہ کرتی ہیں کہ ہمارا سارا سسٹم روٹن ہو چکا ہے. جون سے بھی آپ اینٹ اٹھائیں گے نیچے سے کیچڑ نظر آ رہا ہے. آئی ایم شور کہ یہ آئی پی پیز اور چینی کے علاوہ آپ سیمنٹ لے لیں، بینکنگ لے لیں، آپ وہیکلز لے لیں، کوئی بھی سیکٹر میں یہ کروا لیں ایسا ہی گد نکلے گا. مگر اس پہ جو کوسچن لارجر کوسچن یہ بنتا ہے مالک کہ آف کورس جس طرح آپ نے بات کی کہ دیکھنا ہے کہ کس طرح آگے چل کے یہ کس طرح سزا ہوتی ہے. کیونکہ آج تک ان تمام رپورٹس کے باوجود بھی کلیدی کردار بیوروکریٹس کا ہے، اور آج تک کوئی بیوروکریٹ کو سزا نہیں ہوئی ہے، آج تک نہیں ہوئی ہے. اور ابھی جب ہوئی بھی نہیں ہے تو پہلے یہ شور مچ گیا ہے کہ جناب آدھا تو ان کو نکال دیا گیا ہے، نیب کا پہلے ہی تبدیلیاں ترمیم کر دی گئی ہوئی ہے کہ جناب ان کا جب تک ثابت نہیں ہوگا، منی ٹریل نہیں ہوگی تو ان کو نہیں کیا جا سکتا. اور ابھی جو ہم سوچ رہے ہیں، بار بار یہ آتی ہیں خبریں کہ جناب اس کو مزید نکالا جا رہا ہے. ابھی یہ رپورٹ آپ اس فیور میں ہو کہ ڈی ریگولیٹ کرنا چاہیے، بالکل ڈی ریگولیٹ کرنا چاہیے. گورنمنٹ کو گیٹ آؤٹ آف اٹ. بالکل. اچھا میں ایک گیٹ آؤٹ سے یاد آیا کہ ایک ٹائم ہے کک آؤٹ کا بھی. ابھی میں نے ایک بریک لینا ہے، پھر حامد آپ سے آ کے پوچھنا ہے یہ جب کمیشن کی جو رپورٹ تقریباً 400 صفحے کی ناظرین رپورٹ ہے، 450 کی، اس میں ایک بڑا مزدار 2 پیراگرافس ہیں پنجاب چیف منسٹر کے اوپر کہ کس طرح ایک میٹنگ وہ کال کرتے ہیں، اس کے اندر ان پرنسپل طے کر لیتے ہیں کہ ہم نے سبسڈی دینی ہے، اور جب کمیشن ان سے پوچھتا ہے تو ان کو یاد ہی نہیں کہ وہ میٹنگ کس دن ہوئی تھی. اچھا آپ بریک سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو 2 پیراگراف کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کے اسکرین شاٹ بنا کے مجھے عمران خان صاحب کے ایک بہت قریبی ساتھی نے کل بھیجے تھے، اور وہ چاہ رہے تھے میں اس پہ بات کروں. تو اس کا مطلب کیا ہے آپ سمجھ جائیں. 246 اور 251 246 اور 251 یہ آپ کو ناظرین میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ ویب پہ جا کے پڑھیں تو آپ کو یہ 2 بڑے مزدار پیراگرافس ہیں. یہ بریک پہ آ کے بتاؤں گا کیوں صرف ان کی بیسس پر عثمان بزدار شوڈ بی میڈ ٹو اسٹیپ ڈاؤن. اگر آپ کو اپنی اتنی بڑی میٹنگ یاد نہیں ہے تو پھر آپ کو یاد کیا ہے. اس بریک کے بعد جی ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک پہ جانے سے پہلے میں بات کر رہا تھا کمیشن رپورٹ میں جو پنجاب چیف منسٹر پہ بات ہے. میں کوئکلی آپ کو اس کا خلاصہ سا بتا دیتا ہوں. یہ 2.246 ہے جو پیرا ہے. اس میں وہ کمیشن کہتا ہے کہ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے 6 دسمبر 2018 کو ایک میٹنگ پریزائڈ کی جس کے اندر یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ شوگر ملز پنجاب میں 5 روپے 35 روپے پر کے جی کے حساب سے سبسڈی دیں گے. اس کے بعد پھر وہ میٹنگ ہوتی ہے کیبنٹ کی اور ان کی کمیٹی کی، سارا ایوری تھنگ واز لیٹر. پھر وہ کہتے ہیں، پھر پیرا آ جائیں آپ 251 میں، وہاں پہ کمیشن کہتا ہے، کمیشن نے اپنا ویو ایکسپریس کیا ہے
کہ ہم نے جب چیف منسٹر صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں دیکھیں یہ میرا فیصلہ تو نہیں, یہ تو کلیکٹیو فیصلہ تھا. تو کمیشن کے نہیں, یہ کلیکٹیو فیصلہ کابینہ کا نہیں تھا, یہ آپ نے میٹنگ کر کے 6 تاریخ کو یہ فیصلہ کیا تھا. تو اس پہ ان کو کہا کہ انہوں نے کلیم کیا چیف منسٹر پنجاب نے, مجھے تو یاد ہی نہیں کہ میں ایسے کوئی میٹنگ کال کی تھی. اچھا مالک صاحب, ایک تو میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ یہ جو کمیشن کی رپورٹ آئی ہے میرے خیال سے تو یہ بہت زبردست رپورٹ ہے. اس پر جن لوگوں نے رپورٹ پریپیئر کیا ہے ان کو جتنی بھی مبارکباد دی جائے وہ کم ہے. لیکن یہ رپورٹ آنے کے بعد جو ہے نا میں ایک شرط جیت گیا ہوں. میں ویسے شرطیں نہیں لگاتا, آپ کو اچھی طرح پتہ ہے, میں تو اس بزنس میں ہوں ہی نہیں کہ شرط کس طرح لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے, تو بیٹنگ کس طرح ہوتی ہے. آپ روٹی کو چوچی کہتے ہیں, خیر چلیں. نہیں, میں روٹی کو لوٹی کہتا ہوں, چوچی نہیں کہتا. چوچی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. شرط میری کس کے ساتھ لگی تھی؟ رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ. اچھا, ان کو بڑا یقین تھا کہ عمران خان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ جہانگیر ترین پہ ہاتھ ڈالے گا. تو میرا خیال تھا کہ نہیں وہ ڈالے گا. آپ دیکھیں کہ اس رپورٹ میں جو ایسا لگتا ہے کہ رپورٹ کا جو پرائم ٹارگٹ ہے وہ جہانگیر ترین ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان موصوف نے, اگر آپ نے رپورٹ پڑھی ہے, انہوں نے ایسا اس میں بے ضابطگی نہیں, فراڈ کیا ہوا ہے کہ بندے کی عقل حیران. جو کمیشن نے کلیم کیا, جو بھی کمیشن نے کلیم کیا ہے. اچھا, اب عثمان بزدار صاحب جو ہیں, ان کا جو آپ نے یہ پیراگراف پڑھا ہے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا جس میں یہ فیصلہ ہوا تھا. مجھے میٹنگ ہی نہیں یاد ہے کہ میٹنگ بھی ہوئی تھی کہ نہیں. اچھا, اب پتہ ہے وہ اتنے اوور کانفیڈنٹ کیوں ہیں عثمان بزدار؟ مجھے بڑے میاں صاحب کی اگوائی یاد آ گئی جب ان کو 2.5 گھنٹے تک پناما والے کیس سے اپنے خالو یاد نہیں آئے تھے کہ یہ میرے خالو ہیں. 2.5 گھنٹے بعد ان کو یاد آیا تھا. تو شاید یہ ان کا مسئلہ خالو نہیں ہے, ان کا مسئلہ جو ہے نا ان کے والد صاحب ہیں, ماموں بھی. فتح محمد بزدار صاحب جو ہیں, جو کہ ایک ایم پی اے تھے اور ہزاروں ایم پی اے ہیں پاکستان میں. تو انہوں نے پچھلے دنوں جب جنوبی پنجاب میں ایک ہاسپٹل جو ہے اس کا نام اپنے والد صاحب کے نام پہ رکھ دیا, فتح محمد بزدار ہسپتال بنایا. تو ان کو کسی نے کہا یار آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ عمران خان جو ہے وہ تو ماضی میں تنقید کرتا رہا ہے کہ آپ پبلک فنڈ سے جو ہسپتال بنتے ہیں اور پبلک فنڈ سے جو اسکول بنتے ہیں ان کو اپنے رشتہ داروں کے نام پہ نہ لگائیں, یہ کام مت کریں. اس نے کہا, اس کو کہا کہ تمہیں نہیں پتہ عمران خان جو ہے نا وہ جس طرح آپ نے کہا نا چوچی مجھے نہیں ویسے پتا چوچی کیا ہوتی ہے ویسے. چلیں بتا دیتا ہوں میں پہلے بات سنانے. تو انہوں نے کہا, عثمان بزدار صاحب نے کہا عمران خان میرے سامنے پر نہیں مار سکتا, میرے پاس تو ثبوت موجود ہیں. اس نے کیا ثبوت موجود ہے؟ یہ میں نے سارا کام اس کے کہنے پہ کیا. ٹھیک ہے, اب ان کا ایک خیال تھا موصوف کا کہ یہ جو عمران خان ہے یہ بھی نواز شریف یا آصف زرداری کی طرح ہے, اور یہ جناب کام ہے سبسڈیز وغیرہ کا سارا کام یہ عمران خان پہ ڈال رہے ہیں. یہ عمران خان پہ ڈال رہے ہیں اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میرے پاس ثبوت موجود ہے. رپورٹڈلی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میرے پاس ان کا وہ SMS پیغام موجود ہے. میں نے بھی اس پہ کافی پتہ کیا ہے. اچھا, میرے خیال سے کوئی پیغام موجود نہیں ہو سکتا ہے, انہوں نے سیلف کریٹڈ کوئی پیغام بنا لیا ہو. لیکن یہ عمران خان صاحب کو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ انہوں نے اپنی آستین میں وہ پالا ہے. کیا ہوتا ہے وہ مجھے نہیں پتا ویسے کیا ہوتا ہے. جس طرح مجھے چوچی کا نہیں پتا, مجھے وہ بھی نہیں پتا کہ آستین میں کیا ہوتا ہے. دوسری بات میں نے ایک اور کہنی تھی آپ کو کہ یہ کیا آپ چینی لگے ہوئے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ عوام کو اپیل کرتا ہوں آپ کے اس چینل کے توسط سے کہ چینی کھانی بند کر دیں یار. یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو زہر ہے, یہ تو کھانی نہیں چاہیے ہمیں. آپ چینی کھانی بند کر دیں, ہم ہر بہت سے مسائل سے ہم آزاد ہو جائیں گے. کیوں ہمیں متین صاحب تو اس سے پہلے نہیں کھاندے؟ میں بھی چوچی کہتا ہوں. مگر مالک مزہ خیز بات لگتی ہے کہ چیف منسٹر پنجاب سب سے بڑے صوبے کے پاپولیشن وائز جو ہے وہ کہیں بجٹ کے بعد یہ سب سے بڑا ڈیسیشن تھا ان مانیٹری ٹرم, اور وہ کہیں مجھے تو یاد ہی نہیں ہے. تو اسی بات پہ یہ اگر عمران خان نے ڈیسیجن نہیں تھی, یہ ایک ایسی ڈیسیجن تھی جو کاغذوں میں کم از کم آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے فائنانس منسٹر پنجاب مخالفت کر رہے ہیں. اس کے اوپر ایک بحث چل رہی ہے. پہلے ایک پرپوزل اس پہ ٹرن ڈاؤن ہو چکی بھی ہے کہ سبسڈی نہیں ہونی چاہیے. اس کے اوپر ایک میٹنگ ہوتی ہے, اس کے اندر ان پرنسپل آپ طے کر کے آتے ہیں شوگر میں ایسوسیئیشن سب کے ساتھ کہ ہم یہ کریں گے, اور اب آپ کہتے ہیں کہ مجھے میٹنگ ہی یاد نہیں ہے. بالک میں تو یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب بزد تھے 2 سال کے قریب ہونے کو ہے کہ جناب میں نے یہی وسیم اکرم صاحب پلس جو ہے یہی چلانا ہے. تو اگر فائنلی فارغ کرنا ہے ان کو تو یہ موقع ہے.
مگر اگر نہیں فارغ اس پہ کرتے، کیونکہ لیگلی شاید ابھی بھی نہ ہو سکے، کیونکہ جو نیب کا جو آرڈیننس آ گیا ہے، ترمیم جو کر دی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ لیبس اگر آپ سے ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو جب تک منی ٹریل آپ کا یہ نہ پروو کیا جائے کہ آپ نے پیسے کمائے ہیں اور آپ کے اکاؤنٹ میں نہیں آئے ہیں، تو یہ اخلاقی طور پہ، سیاسی طور پہ اور اخلاقی طور پہ 2-3 چیزیں بڑی انٹرسٹنگ پوائنٹ آؤٹ کی ہیں، اور میرا خیال کہ اگر وزیر اعظم کو ابھی بھی نہیں سمجھ آ رہی کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی تو کب آئے گی. انہوں نے مختلف اداروں کو بڑا سخت آڑے ہاتھ لیا ہے اس کمیشن کی رپورٹ میں. اس میں کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان ہے، FBR ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے. جب پیمنٹس آ رہی تھیں یہ دائیں بائیں کے اکاؤنٹس میں کوئی باہر سے پیسے آ رہے تھے، نہیں چیکنگ ہوئی. اچھا آپ کا کین کمیشن وغیرہ تو ہیں ہی. انٹرسٹنگلی شوگر ایڈوائزری بورڈ بھی ہے جس کی اس وقت ہیڈ کون کر رہا تھا بعد میں، اب یہ اسکینڈل ٹوٹا تو ہٹایا گیا کون؟ رزاق داؤد صاحب. اس میں لکھا ہوا ہے شوگر کمیشن، یہ شوگر ایڈوائزری بورڈ کے بارے میں، کہ اس کا لگتا ہے کہ پہلا کام صرف یہ ہے کہ ہم نے ایکسپورٹ کی اجازت کیسے دینی ہے اور کس طرح کرنا ہے. ایشو یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنل فیلیئرز ہیں. اگر کین کمیشن ہے انہوں نے کچھ نہیں کیا، منسٹری ہے اس نے یہ نہیں چیک کیا کہ کیپیسٹی کس طرح لوگوں نے بڑھا لی. 6,000 کی ٹن کی کیپیسٹی تھی وہ 26,000 پہ کیسے کر رہا ہے، وہ نہیں کسی نے پوچھا. یہ سب اور پالیسیز میں کھیلتے رہے. جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی، ہمیں نہیں پتا ہوگا کیا. کسی کی انکوائری SCCP کرے گا کسی جرم کی، کسی کی ٹیکس والے کریں گے، یہ 18 جگہ میں بڑھ جائے گی. میرا نہیں خیال کہ اس میں کچھ بھی ہوگا. سوال میرا یہ ہے کہ کیا کم از کم، اسی کو ریپیٹ کرتا ہوں، ایٹ لیسٹ اب یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے، اب دونوں کی رائے چاہتا ہوں اس میں، کہ شوگر انڈسٹری میں اب یہ جو ہے نا لیڈ گریب ختم کرنے کا وہی ایک طریقہ ہے. آپ کھلی چھوڑ دیں، جس نے جہاں مل لگانی ہے لگائے. نہ سپورٹ پرائس ہوگی گنے کی، نہ کوئی ایکسپورٹ سبسڈی ہوگی، جیسے عام جوتے بنانے والا کارخانہ کریں. نہیں 100% تو میرے خیال مالک کھول دیں، ریگولیشن امپورٹ ہو جائے گی سستی باہر سے. وہ آپ کو آلریڈی بلکہ لائسنسنگ کا اپنے پاس ہی گورنمنٹ کو رکھنا پڑے گا، بلکہ جو کہ کاٹن کے ایریا میں بلکہ 2-4 بند کر دینی چاہیے. نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر وہ ہے. ایک سوال ہے اس میں، ایک بات ہے سن لیں، اگر آپ کی سپورٹ پرائس نہیں ہے پھر کیوں کوئی لگائے گا گنا؟ ابھی تو گنا اس سے لگاتا ہے، اس کو پتہ ہے ہر قیمت پہ میرا بکے گا. جب سپورٹ پرائس نہیں ہے تو وہ نہیں لگائے گا گنا. عامر متین صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مالک ایک اس کے اندر اتنی زیادہ چیزیں آئی ہوئی ہیں کہ یہ گورنمنٹ کا ایک امتحان آ گیا ہے. یہ نہیں کر سکتے کہ آپ یہ رپورٹ پبلک کرنے کے بعد اب اس کے بعد امپلیمنٹ نہ کریں. شک کہاں پہ پڑ جاتا ہے، جس طرح IPPs کی رپورٹ میں اب IPPs سے بات کرنے کے لیے انہوں نے ندیم بابر کو کمیٹی کا ہیڈ بنا دیا ہے. اب یہ وہ بلی کی دودھ کی رکھوالی کے لیے بلے والی بات ہے کہ آپ ساتھ میں کہہ رہے ہیں، جو کہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا قانون بنانے چاہ رہے ہیں. بہت ہی اچھی بات ہے. میں کہتا ہوں اس گورنمنٹ کو 2 سال سے بنا کیوں نہیں، پڑا ہوا ہے. بنا دیں، بڑی بات ہے. اگر بنا دیں تو تب کی بات ہے، بنا دیں تو بڑی اچھی بات ہے. مگر یہ اس طریقے سے چینی کے ساتھ نہ کیجئے گا. وہاں دیکھیں گے ہماری بھی نظریں ہیں، ساری پاکستان کی نظریں ہیں کہ آپ کمیٹی کیسے بنتے ہیں اور امپلیمنٹ. وہاں یہ نہ ہو کہ بزدار کو چھوڑنے کے لیے یہ نکل آئے. اور اس میں 10-15 سال میں اس کے جو اب اپین پوائنٹ کریں گے نا، لسٹ بنائیں گے. ابھی آپ نے اداروں کا بتایا ہے، اگر بیوروکریٹس کی لسٹ بنائیں گے جو اس میں شامل رہے ہوئے ہیں، تو آپ کی ٹاپ بیوروکریسی کا یہ 30-40-50% بن جائے گا. یہ آپ کی آدھی سے زیادہ جو ٹاپ بیوروکریسی ہے اس وقت. اپوزیشن نے حامد ایک بات پوائنٹ آؤٹ کی اور ٹھیک سوال اٹھایا. انہوں نے کہا خسرو بختیار صاحب اور ان کے بھائی ہاشم جوان بخش جو فائنانس میں پنجاب ہیں، ان کو کمیشن نے کیوں نہیں بلایا؟ اپوزیشن کو کوئی اخلاقی طور پر جواز نہیں ہے، نہ ہی رائٹ ہے ان کو یہ سوال اٹھانے کا، کیونکہ سب سے زیادہ سبسڈی ان کے دور میں دی جاتی رہی ہے. اپوزیشن کی تو بات ہی نہ کریں. لیکن سوال تو جائز ہے، لیکن سوال ان کا جائز ہے، لیکن غلط صحیح سوال غلط لوگ کر رہے ہیں. اس لیے کہ جو ہاشم جوان بخت ہے اس نے لکھ کے دیا تھا کہ سبسڈی مت دو، لکھ کے دیا تھا. آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں اچھا سن لیں پالیسی کیسی بنی ہے. آپ دونوں نے بات کرنی ہے، مجھے بات مکمل کرنے کا موقع نہیں دیں گے آپ. چلے دے دیتے ہیں آپ سے، ہم ڈرتے ہیں آپ سے. نہیں یار آپ مجھے بولے نہیں دے رہے. سر آپ بولیں. اس لیے کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ میں جو ہے کاٹن بیلٹ میں شوگر ملنے لگانے کے سخت خلاف. میں خود مخالف ہوں، بالکل مخالف ہوں. سب مخالف ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کھلی چھوٹ دے دو. نہیں میں تو کہتا ہوں ٹریٹڈ لائک اینی ادر بزنس. دیکھیں یہ جو ساؤتھ پنجاب میں اور جو دوسرے پاکستان کے جو پسماندہ علاقے ہیں وہاں پہ جو لوگ شوگر ملیں لگا کے ارب پتی بنتے ہیں، وہ دراصل کاشتکار کے ساتھ لوٹ مار کرتے ہیں.
وہ کاشتکار کا استحصال کرتے ہیں اور پوری جو آپ کی بیوروکریسی ہے اور ریاست ہے وہ ان کے ساتھ مل جاتی ہے. اور یہ اس رپورٹ میں جن اداروں کا انہوں نے ذکر کیا, جن کا آپ نے بھی ذکر کیا, جس میں FBR سر فہرست ہے اور شوگر ایڈوائزری بورڈ ہے, یہ اس کرائم میں سارے انوالو ہیں. لہذا یہ جو شوگر کی انڈسٹری ہے, ضلعوں کے اندر ڈپٹی کمشنر کین کمشنر کا رول کرتا ہے. شوگر کی جو انڈسٹری ہے, شوگر کی جو انڈسٹری ہے, یہ کیا ہے, چینی کھا کے آپ کیا کرتے ہیں, بیماری پیدا کرتے ہیں اپنے اندر. تو جو کاٹن ہے, کاٹن سے آپ بہت سی چیزیں بناتے ہیں جن کو آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں. یہ ذمہ داری جو دی گئی ہوئی ہے, پہلی بات تو یہ کہ یہ سنتے ہیں کہ گورنمنٹ کے سرکلز میں بحث ہوئی ہے, سوال پارلیمنٹ میں بحث کرانی چاہیے. خسرو بختیار ان کے بھائی کو بلانا نہیں چاہیے تھا. بالکل بلانا چاہیے. وہ ان کی کمپنی RY کے گروپ جون سا ہے, اس نے سیکنڈ لارجسٹ سبسڈی لی ہوئی ہے. دیکھیں میں تو ان کے ساتھ میرا اتنی کو واقفیت نہیں ہے, لیکن جب ایک ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہے کہ جو پنجاب کا فنانس منسٹر ہے اس نے لکھ کے کہا ہے کہ اچھا ایسے کمال سبسڈی ہوئی ہے, فنانس منسٹر لکھ کے کہتا ہے کہ سبسڈی نہیں دو, چیف منسٹر کہتا ہے مجھے میٹنگ ہی یاد نہیں ہے, اور اربوں روپے کی سبسڈی مل گئی. اس بات پر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس پر اگر یہ جو رپورٹ ہے, اگر یہ رپورٹ صحیح ہے, اس میں جو لکھا گیا وہ صحیح ہے, عمران خان صاحب کو چاہیے کہ چیف منسٹر پنجاب سے سیدھا استعفیٰ لے لیں. اگر وہ اس سے استعفیٰ نہیں لیتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ بند کمروں میں جو دعوے کر رہے ہیں اور سرگوشیاں کر رہے ہیں اور افواہیں پھیلا رہے ہیں, اس میں کچھ صداقت ہے. یہ ہاشم, یہ کی جو تھا نا کہ انہوں نے اپوز کیا تھا, اگر انہوں نے اپوز کرنا تھا تو پھر یہ نہ کرتے ایز فنانس منسٹر رسیب بھی اپنی کمپنی کو کرواتے اور اس کو بانٹتے بھی, یا وہ وزارت چھوڑ دیتے یا وہ لیتے نہ. اپوز کر کے کاغذوں پہ آپ نے اپوز کر کے اپنے اوپر سے جان ڈالی. اب مجھے ایک بات بتائیں, یہ ہو سکتا ہے کہ پنجاب کا فنانس منسٹر اس چیز کو اپوز کرے اور وہ ہو جائے, اور اس کا ڈائریکٹ بینیفیشری بھی آپ کے بھائی کی کمپنی ہو جس میں آپ لوگ بھی خود ڈائریکٹ بینیفیشریز ہیں. یہاں پہ ہم سنتے ہیں بڑے بھائی کہتے ہیں کہ میں میٹنگ سے باہر چلا جاتا تھا جب بھی چینی کی بات آ گئی. چوچی بڑی خطرناک چیز ہے, بڑی خطرناک چیز ہے. چلیں اس پہ تو ہم ایگری کرتے ہیں کہ یہ جو سا ہے ڈی ریگولیٹ ہونا چاہیے. نہیں آپ ہم اس پہ ایگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے کہ اگر یہ رپورٹ صحیح ہے اور عمران خان صاحب اس کو صحیح سمجھتے ہیں تو سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ عثمان بزدار استعفیٰ دے کہ نہ دے. ایگری کرتے ہیں آپ؟ میرا تو خیال ہے عثمان بزدار سے اور بھی بہت سی باتوں پہ استعفیٰ لے لینا چاہیے تھا, لیکن یہ تو آپ ایک سیریس انتہا ہے, بہت زیادہ بالکل کنسنسس ہے. جی چلیں اسی کنسنسس میں میں ایک بریک لیتا ہوں. اسی کنسنسس پہ کہ اس کمیشن کی رپورٹ اور جو بیان میں اور جو کمیشن نے ریفلیکشن دیا ہے چیف منسٹر پنجاب پہ, ان کا اخلاقی جواز رہتا نہیں ہے, مگر پھر اخلاقیات ہماری کوئی اتنی پرائرٹی ہے بھی نہیں. بات کریں گے اس بریک کے بعد. جی وقت کی قلت ہے, میں بھی کوئکلی ایک دو کامنٹس لوں گا, لیکن میں آپ سے ایک چیز ضرور آپ سے شیئر کروں. آج ہم بات کر رہے تھے شوگر انڈسٹری کی, اور انڈسٹری کے مطابق اور گورنمنٹ کے مطابق یہ ٹوٹل انڈسٹری 350 ارب کی ہے. ایکسپوجر بڑا ہے لیکن کوئی اتنی بڑی انڈسٹری نہیں ہے کہ اس سے پاکستان چل رہا ہے یا بند ہو رہا ہے. اور میں آپ سے آنے والے دنوں میں پروگرامز میں آپ کو 2 پروگرامز میں بتاؤں گا کہ کس طرح داسو پروجیکٹ ڈیم کا اور مومن ڈیم میں ایک ڈیم کے پروجیکٹ میں تقریباً 180 سے 200 ارب کا ٹیکہ لگا ہے ایک پروجیکٹ میں. یہاں تو پوری انڈسٹری اور ہم 29 ارب کے اوپر رو رہے ہیں چیخ رہے ہیں جیسے قیامت آ رہی ہے. ہاں اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو آپ داسو ڈیم والی بات کریں وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, لیکن مالک صاحب مجھے نا پچھلے 3-4 دن میں مقبوضہ جموں کشمیر سے کچھ جرنلسٹ جو ہیں انہوں نے میسیجز بھیجے ہیں. آپ کو پتہ ہے آج کل ادھر جرنلسٹ جو ہیں ان پر بہت سختی ہے. وہ مجھے کہتے ہیں جی یہ بتائیں کہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے, آپ ایٹمی ہتھیار بنا سکتے ہیں, آپ میزائل بنا سکتے ہیں. آپ نے 5 اگست 2019 کے بعد انڈیا کے ساتھ ٹریڈ جو ہے وہ ساری بند کر دی تھی, لیکن اس پابندی کے باوجود آپ ایک نیوکلیئر پاور ہیں, آپ وٹامن کیوں انڈیا سے منگواتے ہیں؟ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. میں نے پتہ کیا ادھر ادھر سے پتہ چلا جی کہ یہ منسٹری آف ہیلتھ سے ہوا تھا, یہ کامرس منسٹری سے ہوا تھا, ادھر سے ہوا تھا, اور گھوم پھر کے پھر جو ہے وہ بات رزاق داؤد صاحب پہ آگے ختم ہو جاتی ہے. مجھے افسوس ہے کہ آپ نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی. دیکھیں سر میں ان پہ بڑے پروگرام کر چکا ہوں, لوٹے کیمیکل کے لیے 40,000 ٹن منگوانا چاہ رہے تھے کیمیکل, ہم نے پروگرام کیا. انہوں نے اس کے علاوہ ابھی ہائیڈروجن پیروکسائڈ پہ اپنے دھندے چل رہے ہیں. یہ جو مقبوضہ جموں کشمیر کے مظلوم عوام جو ہیں اور ان کے مظلوم صحافی جو ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ بھئی وٹامن آپ انڈیا سے کیوں منگواتے ہیں,
اس عمران خان کے دور میں، یہ واجد ضیاء کی رپورٹ کے سنہری دور میں آپ نیوکلیئر پاور ہیں، آپ وٹامن انڈیا سے منگواتے ہیں یار، یہ آپ کے لیے شرم کا مقام نہیں ہے؟ ڈرگز کی آپ اوور آل اس طرح کی ایک رپورٹ کر لیں جو وہاں پہ گند ہے، اور وہ ڈائریکٹلی کیونکہ لوگوں کی ہیلتھ سے اس لیے زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے. لارجر کوسچن یہ آتا ہے کہ سب سے زیادہ سوال کن پہ اٹھ رہے ہیں؟ ان الیکٹڈ لوگوں پہ. یہ رزاق داؤد صاحب آگے، یہ ندیم بابر صاحب ہو گئے. آپ کو یاد ہے پرائم منسٹر کے ساتھ میٹنگ میں ہم نے یہ ایسٹس کی بات کی تھی، ہماری ٹرولنگ بھی ہوئی. وہ تو شکر ہے وہ عادل کے پروگرام میں سرور آئے، انہوں نے آ کے ایشو اٹھا دیا، تو اب اس پہ زیادہ بات آ گئی. گورنمنٹ نے بڑی اچھی بات ہے کہ اناؤنس تو کر دیا ہے کہ جناب ان کو اثاثے دیے جائیں. دل کو کچھ نہیں ہوتا جب آپ کے کشمیر کے صحافی جو ہیں وہ آپ سے پوچھتے ہیں یار آپ وٹامن انڈیا سے امپورٹ کرتے ہو؟ نہیں، وہ بھی رزاق داؤد کی منظوری سے پیسہ بنانے کی وجہ سے. آپ کے دل کو کچھ نہیں ہوتا؟ شبلی فراز نے کل اپنے ایک سٹیٹمنٹ کے اندر کوٹ کیا عمران خان کی، یا انہوں نے کوٹ کیا یا شہزاد اکبر نے، دونوں میں سے، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. انہوں نے کہا عمران خان صاحب کہتے ہوتے تھے کہ جب آپ کاروباری لوگوں کو لائیں گے سیاست میں تو سیاست کو بھی کاروبار بنا دیں گے. میرا خیال ہے یہ پرائم منسٹر کو خود بھی خیال رکھنا ہے کہ جب وہ ان کاروباری لوگوں کو اپنے ساتھ لاتے ہیں تو پھر پرائم منسٹر کو ایک اور بھی خیال رکھنا ہے کہ پرائم منسٹر بار بار کہتے ہیں کہ جی مودی جو ہے وہ ہٹلر ہے، تو آپ ہٹلر سے وٹامن منگواتے ہیں؟ آپ ہٹلر سے اب رک گیا ہے وہ، اس پہ کافی وہ نہیں، تو جو منگوایا وہ کس کھاتے میں جائے گا؟ اس کی انکوائری نہیں ہونی چاہیے؟ واجد ضیاء کی خدمات نہیں حاصل کرنی چاہیے؟ چلیں ابھی میرا وقت ختم ہو گیا، اس پہ پھر پروگرام کریں گے. لیکن میں شوگر انڈسٹری پہ اتنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ ڈیٹ کرتے، لیٹ دیم فائٹ اٹ آؤٹ. اور یہ لیڈ گریب جو ہے پالیسیز کے اندر بیٹھ کے اربوں کی دھاڑیاں لگانا یہ نہیں ہونی چاہیے. جو کلین بزنس کرے، کلین پروفٹ کمائے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ جو پالیسی مینڈرنگ ہو رہی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. اور اس پر دوسرا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے لوگ بار بار نقصان پہنچا رہے ہیں. اور اگر بات موریلٹی کی ہے تو پرائم منسٹر کو عثمان بزدار صاحب کا سیریس ریویو کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ان کے اپنے کمیشن کی جس کی رپورٹ وہ خود پراؤڈلی اون کرتے ہیں، اگر وہ یہ نقشہ پیش کر رہے کہ ایسے وزیر اعلیٰ کا، اور رزاق داؤد کا بھی جو کلیئرلی، میں یہ نہیں کہوں گا جھوٹ بول رہے ہیں لیکن سچ ڈیفینیٹلی نہیں بول رہے. رزاق داؤد کا بھی. اور رزاق داؤد صاحب تو خیر ہیں ہی ہمارے ٹارگٹ میں ہمیشہ سے، کیونکہ وی تھنک کہ ہی ریپریزنٹس کانفلکٹ آف انٹرسٹ ان دس گورنمنٹ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.